अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। मैं हूं दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा होंगे अयाज खान साहब, आमिर अलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शेख साहब, शकील अंजुम साहब और मोहम्मद इलियास साहब। आज सबसे पहले बड़े सवाल की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले आज हम बात करें सेनेट इंतखाबात की, तो उसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। इलेक्शन कमीशन ने आज सेनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की कागजात नामजदगी की फराहमी का आगाज़ कर दिया, जबकि सेनेट इलेक्शन का शेड्यूल 11 फरवरी को जारी किया जाएगा। सेनेट इंतखाबात के हवाले से गवर्नमेंट और अपोजिशन जमातों के अलग अलग इजलास भी शुरू हो चुके हैं और सेनेट उम्मीदवारों की जो फहरिस्तें हैं वो भी बनाई जा रही हैं। एक तरफ सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से मुतालिक सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात है, तो दूसरी तरफ हुकूमत ने आइन में 26वीं तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया है। बिल पेश करने पर अपोजिशन ने डेस्क पर जाकर शदीद एहतजाज किया, बिल की कॉपीज फाड़ दी गई, स्पीकर डाइस का घेराव किया, नारेबाजी और ऐवान से वॉकआउट कर गए। इस दौरान गवर्नमेंट और अपोजिशन अरकान के दरमियान तलकलामी भी देखने में आई है और एक दूसरे पर कई इल्जामात लगाए गए। आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में इस अज़्म का एक बार फिर इजहार किया है कि सेनेट इंतखाबात में पैसा इस्तेमाल करने वालों की हर तरह से हौसला शिकनी करेंगे। आमिर इलियास राना साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ। जैसे मैंने जिक्र भी किया कि आज ऐवान में शदीद एहतजाज हुआ, सबसे पहले तो हम ये भी जानना चाहेंगे वैसे ये स्टोरी क्या थी? बड़ा माहौल गर्म रहा। सवाल साथ ही मैं बता देती हूँ आपको कि अपोजिशन जो सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने की मुखालफत कर रही है, तो इसकी क्या वजह है? देखें, कौन सा दिन है जब कौमी असम्बली या सेनेट में दोनों पार्टियां, तीनों पार्टियां आपस में नहीं उलझती। हुकूमत का इत्तेहाद और हिज़्ब इख्तिलाफ का इत्तेहाद, जो इंतखाबी इत्तेहाद तो नहीं है लेकिन अब ज़ाहिर है पार्लियामेंट के अंदर भी इत्तेहाद का मुज़ाहरा करते हैं और जब हिज़्ब इख्तिलाफ में लोग होते हैं तो वो वैसे भी इकट्ठे ही चल रहे होते हैं। अब वो एक PDM बन गया है और हुकूमत जो कुछ करना चाह रही है उसकी 2-3 वजूहत हैं। एक तो ये कि जो हमेशा से कुछ लोग सेनेट के इलेक्शन के लिए ब्रोकर का किरदार अदा करते हैं तो वो मार्केट में मौजूद हैं। एक तो बलूचिस्तान है, वहाँ पे तो एक सिस्टम के तहत लोगों को रोक लिया गया है कि भाई सिस्टम ही सेट करेगा कि कौन सा कैंडिडेट आएगा। लेकिन KP में दफ़ा भी आसिफ अली जरदारी ने चमत्कार दिखाया था और उनके ब्रोकर इस वक्त भी मार्केट में बताया जा रहा है कि फिर से मैदान में आ गए हैं। तो ये जो इमरान खान साहब को एकदम इखलाकी असूल याद आया ना कि इन्होंने तो दोनों पार्टियों ने मिसाक जमहूरियत में भी कहा था बैलेट ओपन बैलेट होना चाहिए। मतलब कमाल हो गया है कि मिसाक जमहूरियत को PTI याद कर रही है। यही इस मुल्क में एक होता है कि जब किसी को कोई भी मतलब की बात हो तो वो किसी की कोई भी बात पकड़ सकता है और बाकी उनका बयानिया जो है उसका मिसाक जमहूरियत का किसी को याद नहीं है। और दूसरी तरफ हिज़्ब इख्तिलाफ जिनके ये वादे हैं कि ओपन बैलेट होना चाहिए और इस पर कोई किसी को भी एतराज़ नहीं हो सकता असूली तौर पे कि इस मुल्क में ख़रीदो फरोख्त का जो बाज़ार है अगर वो बंद हो सकता है तो उसको होना चाहिए और इसके लिए लेकिन हुकूमत को इक़दामात करने होंगे। जैसे अभी मौलाना असद महमूद ने, जो फजलुर रहमान साहब के भाई हैं, उन्होंने तजवीज़ दी कि कमेटी बना के आप बात करें कि अगर आपको कोई ख्याल आ जाता है और आप बिल ले आते हैं तो उस पर देखते हैं कि क्या फ़ैसला होता है। बहस हो रही है, शाह महमूद से स्पीकर ने राय मांगी है कि जी हाँ, क्योंकि आइनी तरमीम इस मुल्क में 3-4 मिनट में भी हुई हैं। वो नवाज शरीफ दौर में भी हुई, वो पीपल्स पार्टी के दौर में भी हुई, बेनज़ीर खुद बैठती भी रहीं सेनेट के उसमें भी जाके जब उन्होंने नवाज शरीफ के साथ 8वीं तरमीम को ख़त्म किया था और फारूक लगारी के पर काट दिए थे। लेकिन उससे पहले बैकग्राउंड पे बहुत सारा काम हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ कर लेती हैं, जिसकी वजह से फिर वो बहस किए बगैर, टाइम ज़ाया किए बगैर एकदम आइनी तरमीम हो जाती हैं। तो अब चूँकि हुकूमत ने ऐलान किया और हिज़्ब इख्तिलाफ से वो किसी भी माहौल में और तरह से बात नहीं कर रही, बल्कि कह रही हैं कि आ जाएं वहाँ पे पार्लियामेंट में हम बात कर लेते हैं, तो तलखी तो होनी है क्योंकि दोनों तरफ एक दूसरे के ऊपर एतमाद नहीं कर रहे कि अगर अंदर बात करते हैं तो दोनों अपनी अपनी बात को दूसरे मानी पे नाते, हुकूमत कहती है कि ये अंदर बात करते हैं तो NRO मांगते हैं, वो कहते हैं कि नहीं हमने तो ये कहा था, इन्होंने ये कहा था। तो ठीक है, अच्छी बात है, कौम के सामने सब की राय आ जानी चाहिए। अब इजलास में जो भी फड्डा हो रहा है वो लाइव भी दिखाया जा रहा है, हम भी बता रहे हैं, लेकिन इखलाकी तौर पे जो पिछले 5 साल ये सारे बैठ के एक इंतखाबी इस्लाहात का एजेंडा बनाते रहे, उसकी 72-77 नशिस्तें हुई थी, उसके अंदर तमाम चीज़ें तय हो गई थी। तो ये उसी डॉक्यूमेंट को लेके अगर हुकूमत चाहती है, कोई बड़ा काम नहीं है कि सेनेट के इलेक्शन से पहले टोटल इंतखाबी इस्लाहात ना हो जाए, जिसमें ओपन बैलेट भी हो सकता है। और जहाँ कहीं उस वक्त PTI को जो एतराज़ था और आज जो हिज़्ब इख्तिलाफ है उनको एतराज़ है, तो वो बैठ के, ये 2-3 दिन की कहानी है, हर चीज़ डॉक्यूमेंट तैयार है, सिर्फ बात शर्त है कि बड़ा बने और बैठ के लोगों से बात कर लें।
بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اصولی طور پر تو ایوان میں ایسا ماحول ہونا ہی نہیں چاہیے. امجد شیخ صاحب، اپوزیشن کو کیا اعتراض ہے اوپن بیلٹ پر سینٹ الیکشن میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، جو بھی اعتراض ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ لاجیکل ہے، کیونکہ وہ مخالفت کر رہے ہیں. انہوں نے بہت زیادہ وضاحت نہیں کی، لیکن آصم اقبال صاحب نے اپنی تقریر میں کہا کہ ہمارے شدید تحفظات ہیں. لیکن وہ جیسے بھی عامر صاحب بھی کہہ رہے تھے، ہمیشہ خود پہلے وہ یہی کہتے رہے ہیں کہ اوپن بیلٹ ہونا چاہیے کیونکہ سینٹ میں خرید و فروخت ہوتی ہے. اور سینٹ کے الیکشن جو ہیں یہ بڑے بدنام الیکشن ہیں، کیونکہ ان میں جو لوگ آتے ہیں وہ سٹیٹس حاصل کرنے کے لیے آ جاتے ہیں کیونکہ پلے پیسہ ہوتا ہے، اور ان کی پولیٹیکل جو کنٹریبیوشن ہے وہ بڑی کم ہوتی ہے. نتیجہ یہ کہ میرٹ بھی نہیں ہوتا اور ہمارے ملک کو بھی اس کا فائدہ نہیں پہنچتا. سینٹ میں وہ بہت زیادہ ان کی پارٹیسپیشن بھی نہیں ہوتی اور پیسے کے دور پہ وہ آ جاتے ہیں. اب یہ ٹرینڈ ختم کرنا، اگر آپ واقعی مخلص ہیں کہ ملک میں کرپشن ختم کرنی ہے، تو اس میں مقاصد پی ٹی آئی کے کچھ بھی ہوں، کسی اور کے کچھ اور مقاصد ہوں، قدم اچھا ہے یہ اٹھا لینا چاہیے، کیونکہ تجربہ یہ بتاتا ہے کہ یہ الیکشنوں میں خرید و فروخت بہت ہوئی ہے سینٹ کے الیکشن میں. اب چیز یہ ہے کہ اس کی بھرپور مخالفت ہو اس لیے رہی ہے کہ یہی کمائی کا وقت تھا، اور جو کمائی کا وقت آ گیا تو اب اس پہ اگر آ کے یہ چیز کر دی جائے تو جن لوگوں نے آس لگائی ہوئی تھی عرصہ دراز سے وہ تو مارے گئے. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ یہاں پہ یہ ہے کہ ایسے لوگ موجود ہیں آپ کی پروونشل اسمبلیز میں جو اس کو ایک کمائی کا وقت سمجھتے تھے اور آج وہ مخالفت کر رہے ہیں اسی وجہ سے. اور مخالفت آپ دیکھیں کہ کافی شدید ہوگی. اب چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو اعتراضات ہیں، مخالفت ہے، تو اسمبلی میں تو بل پیش ہو گیا، وہاں پہ آپ تقریریں کریں. لیکن جو آج شور مچانے کا عمل کیا گیا وہ تو بالکل ہی میں سمجھتا ہوں نامناسب تھا، ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا، لیکن کیا گیا بہرحال. تو میرا خیال ہے کہ ایک سٹیپ اچھا ہے کرپشن کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، اور اس کے اگینسٹ جو بھی آپ کے اعتراضات ہیں وہ پارلیمنٹ میں بیان کیے جائیں اور اس کی روشنی میں پھر فیصلہ کر لیا جائے. یہ ایک جمہوری طریقہ تھا جو اختیار کیا گیا اور ہمیں سب کو اس کی پذیرائی کرنی چاہیے. ٹھیک جی ایاز صاحب. یہ ایک کلاسک ایگزامپل ہے ہماری پالیٹکس کی. ظاہر ہے چونکہ یہ گورنمنٹ کرنا چاہ رہی ہے اس لیے ایسی کی تیسی ہم نہیں کرنے دیں گے. کل کو پھر کبھی کوئی تحریک عدم اعتماد آئے گی کسی چیئرمین سینٹ کے خلاف اور اکثریت کے باوجود پتہ چلے گا کہ وہ پھر بچ گیا، اس وقت پھر یاد آئے گی کہ ہاں ہمیں یہ مان لینی چاہیے تھی اس وقت. جس طرح نیب کے حوالے سے بات ہوتی ہے کہ جی نیب ہمارے پاس موقع تھا ہم نہیں ختم کر سکے. ابھی کل یا پرسوں میں ہی احسن اقبال صاحب کہہ رہے تھے کہ اب ہم نیب ختم نہیں کریں گے کیونکہ اب ہم ان کے ساتھ وہی کریں گے جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا. تو بیسیکلی ہوتا یہی ہے کہ عمران خان صاحب کی نیت خراب ہوگی. میں نہیں کہتا کہ ان کی نیت بہت اچھی ہے، وہ اس وقت اس کو لے کے آ رہے ہیں کیونکہ انہیں تو پتہ ہے کہ کہاں سے یہ معاملہ ہونا ہے سارا. کیونکہ یہ بھی باتیں مارکیٹ میں ہو رہی ہیں کہ زرداری صاحب یوسف رضا گیلانی صاحب کو چیئرمین سینٹ بنوانا چاہ رہے ہیں، اور آج ان کو ٹکٹ دینے کی خبر بھی کہیں سے چل رہی تھی کہ ان کو بھی منتخب کرایا جائے گا. تو بات یہ ہوتی ہے کہ جب جس کو جو سوٹ کر رہا ہوتا ہے نا، یہ نام ساری پولیٹیکل پارٹیز قوم کا لے رہی ہوتی ہیں کہ جی قوم کے دکھ میں اور غم میں یہ گھلی جا رہی ہوتی ہیں، لیکن مفادات اپنے ہیں. جس کا مفاد زیادہ ہوتا ہے وہ اس کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. نہیں کریں گے جب گورنمنٹ، ظاہر ہے اس گورنمنٹ کو سوٹ کرتا ہے کہ نیب کو رہنا چاہیے تو یہ کبھی بھی اس طرف نہیں جائیں گے. جب یہ علیحدہ بات ہے کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی وہ پھر این آر او مانگ لیتے ہیں، وہ بہت کم ڈیمانڈز بھی کر دیں پھر بھی عمران خان صاحب کو سوٹ نہیں کرے گا کہ نیب ختم ہو جائے. اسی طرح جب نیکسٹ گورنمنٹ آئے گی وہ نیب کو اسی طرح سے ڈیفینڈ کر رہی ہوگی جس طرح آج کی گورنمنٹ کر رہی ہے. اور ہم نے ماضی میں دیکھا بھی اسی طرح ہوتا تھا کیونکہ گورنمنٹ کو تو سوٹ کرتا ہے اس طرح کا کوئی ادارہ جو مخالفین کے خلاف کارروائی کر رہا ہو. تو یہ گورنمنٹ بھی انہیں پتا ہے کہ یہ پاس تو کرا نہیں سکتے، انہوں نے پیش کر دیا ہے کہ آپ اس پہ بحث کرتے رہیں، ہم بحث کرتے رہیں گے، اور اس کے بعد پھر اسی طرح الیکشن ہونے ہیں، اسی طرح بولیاں لگنی ہیں، نوٹ بریف کیسوں کے منہ کھلنے ہیں، اور الحمدللہ بڑے اچھے سینیٹرز آپ کو مل جائیں گے مزید. جی فیصل حسین صاحب. دیکھیں بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ سینٹ کے انتخابات میں جو ہے وہ سب سے بڑی جو ہے وہ منڈی لگتی ہے، اور
اراکین پارلیمنٹ کا جو ہے وہ کھلم ان کی جو ہے خرید و فروخت ہوتی ہے، لیکن جب کوئی ایسا نظام بنانے کی بات آتی ہے جس سے دھاندلی ختم ہو سکے تو وہی جماعتیں جو شور مچا رہی ہوتی ہیں اس کی جو ہے وہ مخالفت کرتی ہیں، شروع کر دیتی ہیں۔ ایاز صاحب کہہ رہے ہیں بالکل درست بات ہے کہ یہ جو دھاندلی کا عمل ہے وہ سیاسی جماعتوں کو سوٹ کرتا ہے۔ یہ عمران خان صاحب بھی جو یہ اصلاحات لے کے آ رہے ہیں اس کے پیچھے بھی ان کی نیت نہیں ہے۔ اگر ان کی نیت ہوتی تو جیسے عامر صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ پورے انتخابی عمل کی آپ انتخابی اصلاحات لے کے آتے ہیں، ان کو بھی صرف جو ہے سینیٹ کے الیکشن میں ان کو خوف ہے کہ ان کے اراکین کو جو ہے وہ مسلم لیگ خاص طور پہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ خرید لے گی، تو وہ اس لیے صرف اس خوف کی وجہ سے یہ انتخابی جو ہے سینیٹ کی اصلاحات لے کے آ رہے ہیں۔ ان کا مقصد جو ہے وہ پورے انتخابی عمل کو جو ہے شفاف بنانا نہیں ہے، ورنہ سب جگہ کی لے کے آتے۔ اسی طرح جو ہے یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو تو تھوڑی شرم کر لینی چاہیے کہ ان کا خود دعویٰ تھا کہ ہمارے اراکین جو ہے وہ چیئرمین سینیٹ کی جو عدم اعتماد کی تحریک تھی اس میں جو بگ گئے، کم ہونے کے باوجود جو ہے وہ تحریک انصاف جو ہے اس میں جیت گئی تھی۔ انہوں نے ایک انکوائری کمیٹی بنانے کو کہا تھا، لیکن خود دونوں کی پارٹیوں کی لیڈرشپ نے کہا تھا ہم اپنے نام لے کر آئیں گے، آج تک اپنے نام لے کے نہیں آئے۔ تو کیونکہ دھاندلی ان کو سوٹ کرتی ہے، کہیں نہ کہیں اس کے بھی یہ بینیفیشری ہوئے۔ خود ایم کیو ایم کے ایک سرکردہ رہنما نے مجھے بات بتائی ہے کہ ہمارے 4 اراکین سے جو ہے سندھ کی ایک پارٹی کے رہنما نے رابطہ کر لیا، وہ اراکین جو ہیں وہ ذہنی طور پہ بکنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ تو ایم کیو ایم کی اپنی جو ایک سیٹ ہے وہ خود جو ہے وہ خطرے میں پڑی بھی۔ ایم کیو ایم کے اراکین کو بھی پتا ہے کہ وہ آخری دفعہ ایم پی اے بنے، دوبارہ ان کو موقع ملے یا نہیں بنے، تو جس کو جو قیمت مل سکتی ہے وہ قیمت پکڑنے کو تیار ہے۔ یہ جو ہار اٹھانے کا معاملہ اس کو بھی ختم کر دینا چاہیے، جس طرح ریزرو سیٹوں پہ ہوتا ہے خواتین کی، اقلیت کی، ٹیکنوکریٹس کی، وہ انتخابی عمل لے کر آئے تناسب کی بنیاد پہ، ہر پارٹی کو اس کے تناسب کی بنیاد پہ جو ہے وہ سیٹیں دیتے تاکہ اس منڈی سے جان چھٹ جائے۔ لیکن یہ سیاسی جماعتیں جو ہے اس منڈی کو ختم ہی نہیں کرنا چاہتی، اس منڈی کو یہ قائم رکھنا چاہتی ہیں، اسی منڈی میں ان کا دھندا ہوتا ہے۔ جی شکیل انجم صاحب۔ دیکھیے دعا، اگر آئین اور قانون کی اور پڑھی لکھی بات کریں تو آئین کا جو آرٹیکل 59 ہے وہ بالکل واضح ہے کہ کیا طریقہ کار ہوگا سینٹ کے الیکشن کا، وزیر اعظم کا، وزیر اعلیٰ کا۔ اس میں صرف واضح یہ ہے کہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کا الیکشن جو ہے وہ شو آف ہینڈ کے ذریعے ہوگا۔ اور بات کریں اب پھر ہم اپنے وزیر اعظم صاحب کی، تو وزیر اعظم صاحب کو جو بات ان کے اپنے فائدے کی ہے، جو انہیں سوٹ کرتی ہے جس وقت بھی، تو وہ بالکل ان کے لیے ٹھیک ہوتی ہے اور دوسروں کے لیے بری ہوتی ہے۔ جب اگر وہ اقلیت میں ہونے کے باوجود سینٹ الیکشن جیت جائیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری کامیابی ہے، اور اگر ہار جائیں تو وہ کہتے ہیں کرپشن ہو گئی ہے۔ جب وہ یہ کہتے تھے کہ جب بجلی اور پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے، اور جب ان کے دور میں ہو رہا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پچھلی حکومتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائس بڑھی ہے اس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی بنائیں گے کیونکہ اس وقت انہیں یہی سوٹ کرتا تھا، جب وہ اقتدار میں آئے تو وہ خود وہاں پر رہ رہے ہیں۔ اسی طرح گورنر ہاؤس کے لے لیں، یہ آپ کو میں موٹی موٹی ان کی باتیں بتا رہا ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے عوام کو یہ بتایا اور یہ کہا، کیونکہ یہ ساری چیزیں اس وقت انہیں سوٹ کر رہی تھیں، اس لیے یہ چیزیں ان کے لیے بہت اچھی تھیں۔ جب وہ اقتدار میں آئے ہیں تو گنگا جو ہے بالکل الٹ بہہ رہی ہے۔ آپ دیکھ لیں، نہ تو وزیر اعظم ہاؤس میں ابھی تک یونیورسٹی بنی ہے، نہ ہی گورنر ہاؤس جو ہے وہاں پر سکولز اور کالج کے یونیورسٹی کے طلبہ نے جا کے مطالعہ کرنا تھا، نہ وہ کھلے ہیں اب تک، نہ بجلی سستی ہوئی ہے، نہ آٹا سستا ہوا ہے، نہ چینی سستی ہوئی ہے، الٹا مہنگائی کا ایک طوفان ہے۔ اب بات کریں سینٹ الیکشن کی تو زیادہ خطرہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ہے، اور وزیر اعظم سمجھتے ہیں کہ وہ شاید یہ سینٹ الیکشن ہار جائیں گے، کیونکہ ان کی پارٹی میں جو ہے ماضی کا جو تجربہ دیکھیں، ابھی پچھلا الیکشن دیکھ لیں تو ان کے 20 اراکین اسمبلی جو ہے انہوں نے اپنے جو پارٹی کے امیدوار تھے سینٹ کے انہیں ووٹ نہیں دیا۔ تو اب بھی صورتحال یہی دکھائی دے رہی ہے، اور وزیر اعظم صاحب کو پتہ ہے کہ پنجاب میں بھی فارورڈ بلاک موجود ہے۔ اس کے علاوہ جو ان کے اراکین اسمبلی ہیں جن سے اب انہیں ملاقاتیں بھی یاد آ گئی ہیں، جیسے سینٹ الیکشن قریب آئے، ان کو فنڈ جس کو وہ کہتے تھے یہ کرپشن کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، آج انہوں نے خود ملاقاتیں کی اور تمام اراکین اسمبلی کو کہا کہ وہ 50 کروڑ کے ترقیاتی فنڈ دیں گے۔ جب وہ اپوزیشن میں تھے تو کہتے تھے سب سے بڑی کرپشن جو ہے اراکین اسمبلی کو ترقیاتی فنڈ دینا ہے، لیکن آج کیونکہ انہیں یہ بات سوٹ کرتی ہے تو اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ اراکین اسمبلی کو ترقیاتی فنڈز بھی دیے جائیں، ان کے کام بھی دیے کرائے جائیں،
اور ہر طریقے سے انہیں فیسیلیٹیٹ بھی کیا جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا خطرہ جو اس وقت لگ رہا ہے خود پرائم منسٹر صاحب کو لگ رہا ہے, کیونکہ ان کی جو پولیٹیکل مینجمنٹ کرتے تھے وہ جہانگیر ترین کرتے تھے, وہ بھی اس وقت ساتھ نہیں ہیں. پچھلا جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا اس میں انہیں کہ اراکین اسمبلی راجہ ریاض اور دیگر کو پھر جہانگیر ترین صاحب کی یاد بھی ستانے لگی, کیونکہ یہ کام جو اب زرداری صاحب کرتے ہیں یہی کام ترین صاحب کرتے تھے. وہ بھی جہاز میں اراکین اسمبلی کو لے جاتے تھے, جو الیکٹیبل تھے انہیں اکٹھا کرتے تھے اور پارٹی کو بنایا. تو کسی میں کوئی فرق نہیں ہے, جو چیز جس کو فائدہ مند لگتی ہے اپنے لیے وہ یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے, دوسرے کے لیے نہیں. ٹھیک ہے جی الیاس صاحب. دیکھیں جی بالکل یہ جو ہے کہ شو آف ہینڈ کے لیے جو بات کی گئی اور اس پر جو آج بل کاپیاں پھاڑی گئی, یہ سارا ایک قسم کی منڈی تیز ہو گئی ہے اس وقت منڈی کے جو ریٹ حصے ہیں, جو جن اراکین جو منڈی لگے گی جس میں ریٹس بکیں گے, جو ووٹ وغیرہ سارا یہ ریٹ تیز ہو رہے ہیں اس وقت. یہ دیکھ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ جی کرپشن ختم کرنے کے لیے ریٹ بس آپ دیکھ لیں ان کے ہم خیال جو ہیں پی ٹی آئی کے بھائی وہ ایم پی ہے تو آپ کو بتا رہے تھے, وہ تو سارے خود آگے ہیں. دیکھیں وہ خود پی ٹی آئی کے لوگ خود بھی ہم خیال گروپ علیحدہ اپنی میٹنگ کر کے وہ کر رہے ہیں کہ ووٹ دینا ہے کیا کرنا ہے. اس میں مسلم لیگ نون کے بھی آگے. اب دیکھیں سارے پنجاب میں ہلچل مچی ہوئی ہے اس وقت, تمام جو صورتحال ہے یہ اسمبلی کے اندر بھی باہر بھی بیک ڈور سارے سب ملاقاتیں ہو رہی ہیں, اور وہی ہو رہا ہے کہ شو آف ہینڈ نہ کیا جائے. اپوزیشن یہی چاہ رہی ہے کہ ہمارے اراکین زیادہ آئیں, اور جو بھی ہے ان کا مستقبل میں جو ایجنڈا ہے پی ٹی آئی یہ چاہ رہی ہے کہ ہم ہارے نہ, جیسے پہلے ہمارے ساتھ ہاتھ ہوا تھا اب نہ ہو. لیکن اب یہ تمام جو صورتحال ہے یہ اس پر پتہ چلے گا کہ بل منظور ہوتا ہے شو آف ہینڈ کے ذریعے. اس میں یہ بڑی گرما گرمی ہوگی, الیکشن سے پہلے یہ ساری صورتحال چلتی رہے گی, کیونکہ اپنے اراکین بھی ان کے سب کو پتہ ہے کہ یہ آخری دفعہ ہے, اس میں جس کا ہاتھ لگ جائے گا وہ لے جائے گا. اور یہ جو تمام صورتحال ہے اس میں ریٹ جو کہتے ہیں نا کہ جی کرپشن کا ریٹ ختم نہیں ہوئی, اس میں اب ریٹ بڑھ رہے ہیں مزید. اب جو مزید بڑھے گا اس میں دیکھیں اراکین کو جی وہ فنڈز بھی ملنے لگے جس کی سب سے زیادہ مخالفت کر رہے تھے. اب پرائم منسٹر نے اپنے اتحادیوں سے بھی ملاقاتیں کرنا شروع کر دی ہیں, تمام جو صورتحال ہے اس میں کلیئر کر رہے ہیں, واضح جو ان کے مطالبات ہیں جو ملنا چاہتے تھے اب وہ آرام سے مل رہے ہیں, سیٹس بھی ایڈجسٹمنٹ وغیرہ ساری جو صورتحال ہے اب یہ شو آف ہینڈ کے ذریعے ہو تاکہ ان کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ دھاندلی نہ ہو. اب کیونکہ اپنے مفادات ہیں ہر ایک کے تو اس پر سب لگ گئے ہیں. تو اب یہ ذرا اسمبلی میں دیکھیے گا کچھ دن سارے جو اراکین ہیں دیکھیں کھل کے سامنے آتے ہیں کہ کس طرح جا کے شور مچاتے ہیں, تاکہ واضح طور پر ہوگا پھر اس میں ریٹ لگیں گے وہ جو کہ بعد میں کسی نے ماننا نہیں ہے کہ جی کتنے میں کون گیا کتنا ووٹ گیا. یہ بعد میں صورتحال پھر مٹی بیٹھ جائے گی, اسٹاک ایکسچینج بہت اوپر جانے والی. آپ صحیح کہہ رہے ہیں الیاس صاحب کہ تمام سیاسی جماعتوں کے اپنے اپنے مفادات ہیں. سوال ہمارا یہ تھا کہ اپوزیشن سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ سے کرانے کی مخالفت کیوں کر رہی ہے, ایکسپرٹس کی رائے آپ جان چکے ہیں. بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. دوسرا سوال آج ہمارا ہے حکومت مخالف تحریک پی ڈی ایم کا ممکنہ لاہ عمل کیا ہو سکتا ہے, رائے لیں گے بریک کے بعد. ناظرین, پی ڈی ایم کے بیانیے میں دراڑ مزید گہری ہوتی جا رہی ہے. پی ایم ایل این کی نائب صدر مریم نواز گورنمنٹ کو گرانے کے لیے لانگ مارچ اور استعفوں پر زور دے رہی ہیں. انہوں نے گزشتہ روز بھی گورنمنٹ کو خبردار کیا کہ استعفے بھی دیں گے اور لانگ مارچ بھی ہوگا, جبکہ پیپلز پارٹی وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے پر ڈٹی ہے اور جمہوری طریقے سے گورنمنٹ کو گھر بھیجنا چاہتی ہے. پیپلز پارٹی کے رہنما یوسف رضا گیلانی نے یہ واضح کیا ہے کہ اگر سینٹ الیکشن میں جانا ہے تو استعفے دینے کا کوئی مقصد نہیں. پی ڈی ایم تحریک کسی کی مرضی سے نہیں اپنی حکمت عملی کے تحت چلائیں گے اور پیپلز پارٹی کی حکمت عملی میں استعفے آخری آپشن ہے. کل 4 فروری کو پی ڈی ایم کا اسلام آباد میں اہم اجلاس طلب کیا گیا ہے جس میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی اپنی اپنی حکمت عملی پر اپوزیشن جماعتوں کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے. امجد شعیب صاحب, میں آپ سے آغاز کر رہی ہوں. حکومت مخالف تحریک پی ڈی ایم کی بات کریں, سوال یہ ہے کہ پی ڈی ایم کا ممکنہ لاہ عمل کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے جب اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں تو لاہ عمل جو ہے وہ پھر آپ سمجھ لیجئے کہ وہ تو انتشار کا شکار ہو گیا. اگر لاہ عمل یہی تھا کہ آپ نے لانگ مارچ کرنی ہے, استعفے دینے ہیں, دھرنا کرنا ہے, تو یہ بھی ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے تھی کہ یہ چیزیں کامیابی کی ضمانت نہیں ہے. حکومتیں ایسے کاموں سے جاتی نہیں. دوسری طرف یہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی نے راستہ اختیار کیا ہے وہ ایک بے شک ان کا آپ کہہ لیجئے کہ کوئی اپنے ذاتی مقاصد ہوں گے, لیکن ایک چیز واضح ہے کہ انہوں نے سہارا لیا ہے کہ ہم کانسٹیٹیوشنل راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں. اس پہ کوئی ان کو برا نہیں کہہ سکتا اور کوئی بھی اس سے انکار بھی نہیں کر سکتا.
हम पहले भी कहते रहे हैं कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ता आप इख्तियार करें तो वो बेहतर है, क्योंकि उससे एक अच्छी रवायत बन जाती है। वरना तो आज अगर एक गवर्नमेंट को किसी तरह आप धकेल के बाहर निकाल दें, कल वो आके आपके पीछे लग जाएंगे, तो उससे तो मामला हल नहीं होता। तो अब चीज ये है कि यहाँ पे जो रास्ता पीपल्स पार्टी इख्तियार कर रही है वो कामयाब तब हो सकता है अगर छोटी जमातें जो इत्तेहाद में शरीक हैं गवर्नमेंट के साथ, वो गवर्नमेंट का साथ छोड़ दें। उस पर पीपल्स पार्टी कुछ काम भी कर रही है, जैसे कहा जा रहा है कि वो उनको ये MQM के लोगों को कांटेक्ट किया जा रहा है। तो उधर काम अगर करके देखें और वो अगर उनका साथ छोड़ते हैं तो ये लायामल जो है ये आईनी भी होगा और शायद आपके लिए इनके लिए कारामद भी साबित हो। लेकिन अदरवाइज जो नून लीग जो रास्ता इख्तियार कर रही है वो मेरा नहीं ख्याल कि वो कामयाबी उसमें कामयाबी मुमकिन है। और दूसरी तरफ उनको नून लीग को रियलिस्टिक अप्रोच लेनी चाहिए। वो ये कि पीपल्स पार्टी की स्टेक्स हैं, उनके पास सूबाई हुकूमत है, वो कभी भी ये रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे जिससे कि उनकी हुकूमत जाती रहे। तो ये मेरा ख्याल है कि एक अनरियलिस्टिक सी चूंकि उनकी एक्सपेक्टेशन थी जिसकी वजह से आज इंतशार है, और मेरा ख्याल है कि इनके पास अब कोई हिकमत अमली है नहीं। ये यूं ही मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी अल्टीमेटली वो अपना रास्ता ले। ठीक जी आया साहब, एक जैसी जमातें हैं ना सारी। इमरान खान साहब और इनमें फ़र्क सिर्फ ये है कि वो यू टर्न लेते हैं, फिर उसके फ़ज़ाइल भी बयान करते हैं और तस्लीम भी करते हैं मैंने यू टर्न ले लिया। ये आपने देखा जब से ये तहरीक शुरू हुई कितने यू टर्न लिए PDM ने, लेकिन वहाँ यू टर्न की बात हम इसलिए नहीं करते क्योंकि वो तस्लीम नहीं करते कि जी हम यू टर्न ले रहे हैं किसी मौके पे। अब पीपल्स पार्टी ज़ाहिर है उनके स्टेक्स हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे थे जहान साहब, उनकी गवर्नमेंट है, इलेक्शंस नए हो जाते हैं, वो उतनी भी उनको मैंडेट नहीं मिलता, क्या फ़ायदा होगा सारी उससे बहस से, सारी एफर्ट से, सारी कोशिश से। एक और बहुत बड़ा इख्तलाफ है जो इस वक्त PMLN और पीपल्स पार्टी के दरमियान मौजूद है, वो ये है कि पीपल्स पार्टी ये समझती है कि अगर कोई लॉन्ग मार्च करना है, कोई गवर्नमेंट गिराने के लिए फैसला कुन तहरीक चलानी है, तो नवाज शरीफ साहब को यहाँ होना चाहिए ना। वो वहाँ क्या कर रहे हैं लंदन में कि इनकलाब आपने बर्पा करना है और बैठे आप लंदन हुए। भाई इनकलाब तो यहाँ आके लीड करें ना आप इनकलाब को, उसके बाद आपके पीछे लोग चलेंगे ना कि हाँ जी इनकलाब। फिर मिसाके जमहूरियत के बावजूद दोनों जमातों में वो तो रही है, एक दूसरे पे इतना एतमाद नहीं है क्योंकि किसी ना किसी मौके पे कोई ना कोई धोखा दे जाता है, तो वो भी बैक ऑफ माइंड चल रही होती चीज़ें। आपको याद है बहुत शुरू में ख्वाजा आसिफ साहब का हमारे चैनल पे ही मंसूर को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा था कि मैं आज भी इस चीज़ पे कायम हूँ कि जरदारी साहब पे मुझे एतमाद नहीं है। तो ये सारी चीज़ों के होते हुए ऐलानात ही होंगे। जाहिर है एक दफ़ा तो आपने लोगों को इतना मोबिलाइज करके उसके बाद मायूस करके उनको भिजवा दिया, अब फिर नए सिरे से आपको कुछ लॉलीपॉप्स देने पड़ेंगे, कुछ लोगों को बताना पड़ेगा जी हम पता नहीं क्या कर देंगे इस हुकूमत को, अब हम निकलेंगे तो ये हुकूमत चली जाएगी। अगर लोग एतबार कर लेंगे तो आ जाएंगे इनके साथ, अगर नहीं करेंगे तो फिर अल्लाह हाफिज़ है, फिर ऐलानात तो होते रहेंगे। सही जी आमिर साहब। देखिए जी ये तो चलता रहेगा कि उन सब 11 जमातों में एक बात पे इत्तेफाक है कि हुकूमत को रुखसत करना है। उसके तरीक़ाकार पे ज़ाहिर है वो सारी पॉलिटिकल पार्टियां और हर एक को अपनी राय की आज़ादी और उसके इजहार की आज़ादी है और वो करते हैं, और यही चीज़ जमहूरियत होती है कि जी ठीक है जिस पार्टी ने दी, कल वो सेनेट के इलेक्शन पे PDM का बाज़ाब्ता मुत्तफाक वो आएगा उनका इत्तेफाक से कि जी वो सेनेट के इलेक्शन में, चूँकि पीपल्स पार्टी और नून तो जा रही हैं, उसके बाद है कि वो अदम एतमाद की तहरीक और लॉन्ग मार्च, उन सब के ऊपर उन्होंने अपनी अपनी राय देनी है। और मेरा ख्याल है वो सेनेट के इलेक्शन के बाद के ऊपर ही जाएगा, क्योंकि सेनेट का इलेक्शन कमीशन ने क्लियर कर दिया कि 11 फरवरी को वो अनाउंस करेंगे। जैसे पिछले साल 3 साल पहले हुआ था, तो हुकूमत की वो जो दबाव डालने वाली कहानी थी वो ख़त्म हो गई। अभी जो हमारे सामने टिकर चल रहे हैं, खबर चल रही है, मैं उस पर बात करूँगा कि हुकूमत ने तमाम सूबों के स्टेक होल्डर्स को बुला के वज़ीर आज़म की सरबराही में कहा है कि कीमतों में कमी आ रही है और सब कुछ बेहतर हो रहा है, लेकिन मार्केट कमेटियां महंगाई रोकने में नाकाम हो गई हैं। वहाँ पे अहल लोगों के ढूंढने तक इंतज़ामिया को सुपुर्द किया जाएगा। मैं अपने लाहौर के हमारे रिपोर्टर साथी हैं, रिजवान आसिफ का नाम लूँगा, वो बड़े रेगुलर इसकी रिपोर्टिंग करते हैं मार्केट कमेटियाँ। उन्होंने लिखा, मैं पढ़ता रहा हूँ, शाह महमूद कुरैशी ग्रुप, अलीम खान ग्रुप, जहांगीर तरीन ग्रुप, जितने ग्रुप हो सकते हैं सब ने एक एक तहसील के ऊपर लड़ाई लड़ के अपने अपने लोग अपॉइंट करवाए हैं
یہ سارے وہ پولیٹیکل لوگ ہیں جو 2.5 سال سے ان کمیٹیوں پہ بیٹھے ہیں، جس کو آج پرائم منسٹر کی کمیٹی کہتی ہے کہ وہ ناکام ہو گئی ہیں کہ وہ جو ہول سیل مارکیٹ ہے اور پرچون میں قیمتوں میں بے پناہ فرق آیا۔ اچھا جی، یہ فرق آیا اور حوالے کس کے کرنے جا رہے ہیں؟ اس انتظامیہ کے جس کا قانونی اور اخلاقی فرض ہے کہ وہ ان قیمتوں میں استحکام لانے کے لیے روزانہ کی بنیاد پہ کام کریں۔ اسلام آباد میں تو ڈی سی روزانہ رات کو ٹویٹ کرتے ہیں، مارکیٹ میں صبح نظر نہیں آتا کہ وہ ٹویٹ کے نتیجے میں سستی کیا چیز ہوئی۔ باقی یہ 2 کے پی اور پنجاب کا تو انہوں نے کہہ دیا کہ جی یہ ناکام ہوگی۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ آپ کے اپنے پولیٹیکل لوگ وہاں بیٹھ کے ان کمیٹیوں پہ صبح سبزی منڈی سے سب چیزیں اپنے گھروں میں مفت لے جاتے ہیں، یار دوستوں کو بھجواتے ہیں اور عام آدمی کو مہنگا ملتا ہے۔ آپ اعتراف بھی کر رہے ہیں کہ مہنگائی کنٹرول نہیں ہوئی، دوسری طرف پریس ریلیز میں ہی کہہ رہے ہیں کہ قیمتوں میں استحکام آ رہا ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آئی۔ جی شکیل انجم صاحب، بات ہم کریں پی ڈی ایم کی، تو آپ کے خیال میں کیا لائحہ عمل ہو سکتا ہے؟ آپ پی ڈی ایم کا استعفے، تحریک عدم اعتماد، لانگ مارچ، دھرنا؟ دیکھیے دعا، جہاں تک ہے کل کا اجلاس، تو کل کا اجلاس بڑا اہم ہوگا، اور جو میری خبر ہے، میری اطلاع ہے، اس کے مطابق کل کے اجلاس میں صرف بلاول بھٹو صاحب کو سنا جائے گا اور ان سے بات کی جائے گی کہ ان کے پاس نو کانفیڈنس کے حوالے سے کیا لائحہ عمل ہے، کیا فارمولہ ہے، کتنے لوگ ہیں، اور یہ جو نو کانفیڈنس کی انہوں نے بات کی ہے پیپلز پارٹی نے، تو وہ بتائیں کہ پی ڈی ایم کی باقی جماعتوں کو یہ کس طریقے سے کامیاب ہوگی، کون کون لوگ ان کے ساتھ ہیں، اور گنتی کے جو نمبر ہیں وہ کتنے ہیں، اور یہ کیا پورے بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ تو کل کا جو اجلاس ہے وہ اس کی ساری کی سارا جو محور ہے وہ بلاول بھٹو زرداری ہوں گے، اور وہ جب اگر وہ بتانے میں کامیاب ہو گئے کہ ان کے پاس کیا فارمولہ ہے، کیا کیلکولیشنز ہیں، کتنے ایم این ایز جو ہیں ان کے پاس ہیں، کتنے ساتھ ہیں، کن کن جماعتوں سے ان کے رابطے ہو چکے ہیں نو کانفیڈنس کے حوالے سے، تو پھر پی ڈی ایم کی باقی جماعتیں جو ہیں وہ بلاول بھٹو کی بات مان کر تحریک عدم اعتماد پر آ جائیں گی۔ اگر وہ اپنی کیلکولیشن نہیں دیتے کل کے اجلاس میں، تو پھر جو پی ڈی ایم کی باقی جماعتیں ہیں وہ بلاول بھٹو زرداری سے اس بات کا تقاضا کریں گی کہ پھر جو ان کا فارمولہ ہے، جو ان کا بیانیہ ہے، پھر آپ اس کو سپورٹ کریں۔ تو کل کا اجلاس اس حوالے سے بڑا اہم ہوگا، اور کل کے اجلاس میں لانگ مارچ کے حوالے سے کوئی نہ کوئی چیز ڈیسائیڈ ہو جائے گی، لیکن استعفے جو آخری آپشن کے طور پر یہ کہہ رہے ہیں، اس کی ڈیٹ کے بارے میں میرا یہ خیال ہے کہ کل کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوگی، لیکن لانگ مارچ کے حوالے سے ضرور کوئی نہ کوئی اناؤنسمنٹ ہوگی، اور کل کا اجلاس اہم ہے۔ کل کے اجلاس کے بعد کافی ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی کہ اپوزیشن کی کیا حکمت عملی ہے، آیا وہ لانگ مارچ کرے گی، استعفے دے گی، یا پھر نو کانفیڈنس لے کر آئے گی۔ جی فیصل حسین صاحب۔ ہمارے شکیل بھائی نے تو کل کے اجلاس کا اتنا خطرناک نقشہ کھینچا، ہو سکتا ہے عمران خان کو رات کو نیند ہی نہیں آئے گا، کل پتہ نہیں کیا پی ڈی ایم کی جماعتیں کریں گی۔ دیکھیں پی ڈی ایم میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کوئی خلاف توقع، جی انشاءاللہ بالکل، پی ڈی ایم میں دیکھیں جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا، وہ کچھ خلاف توقع نہیں ہو رہا، یہی کچھ ہونا تھا۔ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب نے اور نواز شریف صاحب نے اس پی ڈی ایم کی کامیابی کی کیلکولیشن جو ہے وہ زرداری صاحب کے ساتھ ملا کے کی تھی، تو ان دونوں کو تو کم سے کم جو ہے وہ سیاست تو چھوڑ دینی چاہیے۔ میں بہت ہی محتاط لفظوں کا استعمال کرتے ہوئے بات کر رہا ہوں، کم سے کم جو ہے ان کو سیاست تو جو ہے وہ چھوڑ دینی چاہیے۔ زرداری صاحب نے جو ہے وہ اپنے جو شارٹ ہیں وہ بڑی ٹائمنگ کے حساب سے کھیلیں۔ اب یہ جو تحریک اعتماد کی بات ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کی جو ہے کیا کیلکولیشن ہے اور جماعتوں کو ملا لے، تو جو موجودہ حکومت میں جو جماعتیں شامل ہیں وہ ایک ایسا بچہ جس کو معمول کی سیاست بھی نہیں پتا، اس کو بھی بات پتا ہے کہ وہ جو سیاسی جماعتیں اس وقت موجودہ حکومت کے ساتھ ہیں وہ اپنی مرضی سے اور منشا سے نہیں ہے، ان کو اس بات کی اجازت ہی نہیں ملے گی کہ آپ الگ ہو جائیں، اور جب ان کو اجازت مل جائے گی تو آپ سمجھ لیں پھر حکومت جو ہے وہ 24 گھنٹے میں ویسے ہی ختم ہو جائے گی۔ تو نہ تحریک میں اعتماد آنی ہے، نہ وہ دھرنا ہونا ہے، نہ لانگ مارچ ہونا ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا، اسی طرح چلتی رہے گی۔ یہ اپوزیشن جو ہے موجودہ حکومت کے لیے جو ہے وہ آکسیجن کا جو ہے وہ کام کر رہی ہے۔ عمران خان کی جو خوش قسمتی ہے، ان کو بہت ہی ایک آئیڈیل اپوزیشن ملی ہے۔ اس آئیڈیل اپوزیشن نے جو فرینڈلی اپوزیشن ہوتا ہے اس کا بھی جو ہے وہ ریکارڈ توڑ دیا۔ اتنی یعنی کہ حکومت کو اس اپوزیشن نے جو ٹائم دیا ہے اور جو حکومت کو ریلیکس کر رہی ہے اپوزیشن، اس کی مثال پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں نہیں ملے گی۔ صحیح، جی الیاس صاحب۔ دیکھیں جی بالکل اس میں جو ہے کہ ابھی تک واضح طور پر پیپلز پارٹی اسی بات پر ضد ہے کہ جی وہ الیکشن میں کیا کہتے ہیں اس میں لانگ مارچ سے پہلے کیا کہتے ہیں کہ اسمبلی کے اندر ان ہاؤس چینج کی جائے، اور اس کے لیے وہ عدم اعتماد کے لیے جو لائحہ عمل تیار کیا ہے
کل ان کو بتانا پڑے گا، اور اگر وہ بتانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اگر ان کے پاس ایسا ہے کہ ووٹ بینک ہے اور وہ چینج کروا دیتے ہیں تو پھر اس پر کوئی کریں گے، ورنہ لانگ مارچ کے لیے مسلم لیگ نون کی جانب سے تو حتمی طور پر ہے کہ سینیٹ کے الیکشن کے بعد وہ ہر صورت میں جائیں گے. ان کو اس بات میں خود بھی انہوں نے مشاورت کی ہے اور اس کے لیے وہ بالکل تیار ہیں کہ لانگ مارچ کریں گے. اس میں مولانا فضل الرحمان بھی تیار ہیں. اگر پیپلز پارٹی نہیں کرتی یا اپنے بلاول بھٹو اس میں نہیں آتے، لیکن مسلم لیگ نون کی جانب سے یہی ہے کہ لانگ مارچ ہر صورت میں کی جائے گی، کیونکہ اگر وہ نہیں کرتے تو اس کے بعد جیسے لاہور کے جلسے میں جس طرح ان کے ساتھ ہوا تھا، تو یہ مزید اس طرح نہیں کرنا چاہتے کہ عوام کے سامنے وہ چاہتے ہیں کہ جو اپنا کہا ہے اس پر وہ کام کریں گے. اور وہ اس کے لانگ مارچ کی تیاریاں، بلکہ اس کے لیے یہ سینٹ کے الیکشن سے یہ جو کل جو اجلاس ہوگا اس میں اجلاس کے بعد اس پر مکمل طور پر تیاریاں شروع کر دیں گے اپنی کہ لانگ مارچ کس طرح کریں گے. ذمہ داریاں دی ہوئی ہیں پہلے بھی، اور آئندہ کا اگلا بھی لاہ عمل طے کیا جائے گا کہ وہ کیا اسٹریٹجی بناتے ہیں کہ مسلم لیگ لانگ مارچ سے پہلے کس طرح وارم اپ کیا جائے گا لوگوں کو. ٹھیک، بالکل. آپ کہہ رہے ہیں کہ استعفے ہوں گے، استعفے کی آپشن زیر غور آئے گی، لانگ مارچ ہوگا یا تحریک عدم اعتماد پر بات چیت ہوگی. بہرحال جی کل کا اجلاس انتہائی اہم ہو سکتا ہے. ایکسپرٹس کی رائے آپ جان چکے ہیں. بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے. تیسرا سوال آج ہمارا ہے فورن فنڈنگ سے متعلق. ہم سوال یہ رکھیں گے فورن فنڈنگ کیس سے نکلے گا کیا؟ رائے لیں گے بریک کے بعد. سیاسی جماعتوں کی فارن فنڈنگ سے متعلق کیس کی سماعت الیکشن کمیشن میں جاری ہے اور آج بھی اسکروٹنی کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس کے بعد لیگی رہنما احسن اقبال نے میڈیا ٹاک کیا اور کہا کہ اب ڈرامے بازی نہیں چلے گی. تحریک انصاف کو 18 بینک اکاؤنٹس کا حساب دینا پڑے گا، جبکہ تحریک انصاف کے رہنما فاروق حبیب نے فارن فنڈنگ کیس پر مریم نواز اور بلاول بھٹو کو مناظرے کا چیلنج دیتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ ملک میں فارن فنڈنگ کی بنیاد نواز شریف نے رکھی ہے. اسی مناسبت سے یہ سوال عامر الیاس رانا صاحب میں آپ سے آغاز کری ہوں. جس طرح سے احسن اقبال صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی کو 18 بینک اکاؤنٹس کا حساب دینا پڑے گا، فاروق حبیب کہتے ہیں کہ نواز شریف نے بنیاد رکھی ہے فارن فنڈنگ کی. سوال یہ ہے کہ فارن فنڈنگ کیس سے آپ کے خیال میں نکلے گا کیا؟ بھڑکوں اور بیان بازیوں کی بجائے مستند شہادت پہ جانا چاہیے، اور اسٹیٹ بینک جو بقول پی ٹی آئی کے بنیادی رکن کے 18 اکاؤنٹ جو آج احسن اقبال کہہ رہے تھے یا 23 اکاؤنٹس ہیں کہ وہ مشکوک ٹرانزیکشنز ہیں، کلیئر کرے الیکشن کمیشن. اور نواز شریف ہو، وہ زرداری صاحب ہوں، وہ عمران خان ہو، ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جس نے غلط ذرائع سے پیسے لیے ہیں اس کے اوپر کلیئر انکوائری ہونی چاہیے اور سزائیں ہونی چاہیے کہ جو پاکستان میں غلط انداز سے پیسے لایا. اور پی ٹی آئی پہ سوال بہرحال آئے گا کہ 6 سال آپ سٹے کے پیچھے کیوں بھاگتے رہے، اس کا بھی جواب فاروق حبیب کو یا خان صاحب کو دینا چاہیے. اور وہ جو بار بار کہتے ہیں کہ اوپن ہو جائے تو اس کے لیے وہ خط کیوں نہیں لکھ رہے اب تک، کیونکہ یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس سے آپ بھاگ نہیں سکتے. آپ کو اپنا جواب دینا ہے، نواز شریف کی پارٹی کو اپنا دینا ہے اور زرداری صاحب کی پارٹی کو اپنا. تو بہتر ہوگا الیکشن کمیشن میں اوپن کر دیں، یہ سکروٹنی کمیٹی کا ڈرامہ کھیلنا بند کریں تمام جماعتیں، اس کو اوپن کریں میڈیا کے لیے تاکہ سارے لوگ بیٹھ کے دیکھیں اور بات کریں. جی شکیل انجم صاحب. دیکھیے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو. پی ٹی آئی کو چاہیے کہ یہ تو وہ تو چور ہیں، ڈاکو ہیں، اور انہوں نے منی لانڈرنگ بھی کی، سب کچھ کیا، ہم مان لیتے ہیں. یہ تو صادق اور امین ڈکلیئر ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ان کی ہر چیز دودھ کی دھلی ہوئی ہے. تو پھر کس چیز کا خوف ہے جو 6 سال سے جو ہے سٹے آرڈرز کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں؟ اور پھر آپ کہتے ہیں کہ اس کی جو ہے وہ ان کیمرہ جو ہے وہ ہونی چاہیے تحقیقات، لیکن آپ جب تحقیقات کرتی ہے اسکروٹنی کمیٹی تو کہہ دیتے ہیں اس کو خفیہ رکھا جائے. اس کا مطلب ہے دال نہیں پوری دال ہی کالی ہے ساری کی ساری. جی فیصل صاحب. دیکھیں ساری پارٹیوں نے جو ہے وہ فنڈنگ لی ہے اور اس کا کوئی ریکارڈ جو ہے کسی پارٹی کے پاس جو ہے نا وہ مینٹین نہیں ہے. یہی تحریک انصاف نے کیا، یہی مسلم لیگ نے کیا، یہی پیپلز پارٹی نے کیا، باقی ساری جماعتوں نے بھی یہ کیا ہے. اگر ان کی فنڈنگ کے اصل صورتحال سامنے آ جائے تو بہت ہی ہوش ربا ہے. اربوں خربوں کی ان لوگوں کو فنڈنگ ہوتی ہے جو انتخابی عمل کے نام پہ، پارٹی کے جلسوں کے نام پہ اور پارٹی چلانے کے نام پہ لوگ وصول کرتے ہیں، اور وہ پھر ان سے کام ہوتا نہیں ہے، سب پارٹی کی لیڈرشپ پہ منتقل ہوتے ہیں. یہ تحریک انصاف میں ہوا ہے، باقی پارٹیوں میں بھی ایسے ہی ہوا ہے. ٹھیک جی امجد شعیب صاحب. دیکھیے بات یہ ہے کہ یوں لگتا ہے کہ تحریک انصاف انہوں نے اپنا وقت جو استعمال کیا پیچھے اس میں انہوں نے اپنے اکاؤنٹس وغیرہ اپڈیٹ کر لیے ہیں، ان کی تفصیلات وغیرہ جمع کر لی ہیں، ابھی کانفیڈنٹ نظر آتے ہیں. اور دوسری جماعتیں جو بڑی کانفیڈنٹ تھی ان کے ایشوز نکلنے شروع ہوئے، جس کی وجہ سے اب لگتا ہے کہ وہ تھوڑا ڈیفینسو ہے. آپ دیکھیے مولانا فضل الرحمان کی سٹیٹمنٹس دیکھیں. مولانا فضل الرحمان جو ہے ان کے اندر سے لگتا ہے کہ وہ اگریسونیس کسی نے نچوڑ کے باہر نکال دی.
وہ جس طرح ٹھنڈے میٹھے نظر آ رہے ہیں ابھی، وہ تو پہلے پھنکارتے پھرتے تھے. تو اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ان کی اپنی پارٹی کے لوگوں نے ان کا باہر سے پیسے وصول کیے، وہ سامنے لے آئے ہیں. تو حالات سب کے لیے برے ہیں، لیکن اصل چیز یہی ہے کہ حقیقتاً یہ بڑا سیریس مسئلہ ہے، اور جس کسی نے بھی فنڈز دیے اس کے خلاف پورا ایکشن ہونا چاہیے، اور یہ جلدی کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ تماشا بہت لمبے وقت کے لیے لٹک گیا. اور اگر الیکشن کمیشن اس میں جلدی کر لے تو ساری پارٹیوں کی اسکروٹنی ہو جائے اور سب کو بھگتنا چاہیے جو کچھ انہوں نے کیا ہے. بعض لوگ تو، بعض پارٹیاں تو انٹیلیجنس سے بھی، ISI وغیرہ سے بھی پیسے وصول کرتے ہیں لوگ. تو یہ بھی ایک کوئی اچھی چیز نہیں ہے، یہ بھی غیر قانونی کام کرتے رہے ہیں، اس کا بھی حساب کتاب ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی الیاس صاحب. جی، جس کے پاس جتنے شواہد ہیں ایک دوسرے کے خلاف لے کے آنے چاہیے الیکشن کمیشن میں، کیونکہ اب سب کے سامنے آ جائے گا کہ کس طرح فنڈنگ ہوئی ہے، کہاں سے فنڈنگ آئی ہے. یہ تمام جماعتوں کو اپنا ریکارڈ پیش کرنا پڑے گا. اگر ان کے پاس ریکارڈ نہیں ہوگا، پتہ چلے گا فنڈنگ کدھر سے آئی ہے. اسٹیٹ بینک کے پاس تمام ریکارڈ ہے، گورنمنٹ کو اپنا بھی ریکارڈ دیکھنا چاہیے، ان کا بھی ریکارڈ دیکھنا چاہیے. اگر کمپیریزن کرنا چاہیے، آڈٹ کرنا چاہیے. اگر نہیں ہوتا تو اس میں صاف واضح ہو جائے گا کہ کہاں سے فنڈنگ اربوں روپے کی آئی ہے، ان کو کتنے سالوں سے آئی ہے. یہ تمام کلیئر ہوگا. اگر نہیں کر سکیں گے تو اس پر جو ہے کہ گورنمنٹ کو اپنا چاہیے کہ الیکشن کمیشن کو بلکہ چاہیے کہ ان پر بین کرے، ان کے خلاف کارروائی کرے جو سیاسی جماعتیں نہیں کر سکتی، کیونکہ عوام اب منتظر دیکھنا چاہتے ہیں کہ کہاں سے فنڈنگ آئی، کس طرح ہوا اور ملک میں کیا کیا ان جماعتوں نے. جی ایاز صاحب. احسن اقبال کہتے ہیں کہ اب ڈرامے بازی نہیں چلے گی. میں کہتا ہوں کہ صرف ڈرامے بازی ہی چلے گی. فرخ حبیب کہتے ہیں مناظرہ کر لیں تو شام 7 سے رات 12 بجے تک یہ چینلز پہ کیا ہوتا ہے؟ مناظرہ ہی تو ہوتا ہے، اس سے ہٹ کے اور کیا ہوتا ہے؟ تو اس لیے میں کہتا ہوں یہ ڈرامے بازی اسی طرح چلتی رہے گی. اور جنرل صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ PTI بہت کانفیڈنٹ نظر آ رہی ہے. ہو سکتا ہے انہوں نے اپنے معاملات ٹھیک کر لیے ہوں. کہیں سے وہ کہتے ہیں جی 40,000 اکاؤنٹس ہم نے پیش کر دیے اپنے، ان کے تفصیلات، تو ممکن ہے وہ ٹھیک کہہ رہے ہوں. اور اب چونکہ پیپلز پارٹی اور اس کے بعد فضل الرحمان صاحب تو ویسے ہی اچھے آدمی ہیں، تو مشرف صاحب کے دور میں بھی وہ بڑھ کے مار کے اس کے بعد فرینڈلی اپوزیشن کا آپ کو یاد ہوگا کہ رواج ہی انہوں نے ڈالا تھا اس ملک میں. اس لیے یہاں سب ایک جیسے ہیں، کسی سے کوئی امید نہ رکھیں. یہ بس اس میں سے وہ کیا کہتے ہیں اردو میں جھنجھنا اور پنجابی چھنکنا ہی نکلنا. ٹھیک ہے جی، آج کے ایکسپرٹ ہیں، خیال رکھیے. اللہ حافظ.